बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान इस्लाम, मिस्टर जावेद अहमद गामदी जो कि ससुर हैं और मिस्टर हसन इलियास जो कि दामाद हैं, ये ससुर और दामाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में दोनों गुमराह हैं, भटके हुए हैं और बातिल नज़रियात पर कायम हैं। जब तक ये तौबा और रुजू नहीं कर लेते, इनकी तकारीर को सुनना, इनको प्रोमोट करना या इनकी तारीफ़ें करना या इनको अपने प्रोग्रामों में बुलाना जायज़ नहीं है। इनकी गुमराही की क्या वजह है, हम 20 ऐसी बातें आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं मुख्तसर तौर पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मिस्टर जावेद अहमद गामदी ससुर और मिस्टर हसन इलियास दामाद ये क्यों गुमराह हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। याद रखें कि मिस्टर जावेद अहमद गामदी जो कि हसन इलियास के ससुर हैं, जो उनके नज़रियात हैं, बिल्कुल दामाद हसन इलियास के भी वही नज़रियात हैं। जब वो अपने ससुर से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो बस उनका इतना सा जवाब होता है, गर्दन हिलाते रहते हैं, आंखें बंद किए रखते हैं और किसी गलत बात पर भी उनको मुतनब्बे नहीं करते, बल्कि हैरत अंगेज़ अंदाज में अपने ससुर की गुमराह कुन बातों को सुनकर कहते रहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, यानी उनकी तायीद करते रहते हैं। अच्छा ये बात है, अच्छा आपने तो कमाल कर दिया, अच्छा आपने तो तहकीक का हक अदा कर दिया, हालांकि वो गुमराहियां फैला रहे होते हैं। याद रखें, मिस्टर गामदी और मिस्टर हसन इलियास, इन दोनों के जो गुमराह कुन नज़रियात हैं, उनकी थोड़ी सी झलकी हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। 20 निकात की शक्ल में हम ये गुमराहियां पेश कर रहे हैं। नंबर 1, इन दोनों का ये अकीदा है कि मुशरिक और यहूद व नसारा भी आखिरकार जन्नत में चले जाएंगे। नंबर 2, मिर्ज़ा कादियानी और कादियानी काफिर नहीं हैं। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बे क़यामत में आमद एक अफसाना है, नाउज़ बिल्लाह। नंबर 4, इमाम महदी की आमद भी एक अफसाना है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और इमाम महदी की आमद का सही अहादीस मुबारका में वाज़े तौर पर तज़किरा मौजूद है। नंबर 5, दाढ़ी दीन का हिस्सा नहीं। नंबर 6, रजम और शराब की जो सज़ा है वो हद शरई नहीं है। नंबर 7, जहाद का दौर ख़त्म हो चुका है, अब मुसलमानों को जहाद करने की ज़रूरत नहीं, बस तबलीग करने की ज़रूरत है, या गामदी सेंटर खोल के इस तरह के इदारे कायम करके बस समझाने की ज़रूरत है, जिसको समझ में आ जाए, वरना जहाद के करीब भी ना जाएं, चूँकि जहाद का दौर ख़त्म हो चुका है। और यही मिर्ज़ा कादियानी जो कि अंग्रेज़ों का एजेंट था, उसने अपनी किताबों में लिखा है कि छोड़ दो ए दोस्तों, अब जहाद का ख्याल, दी के लिए हराम है जहाद और किताल। जो मिर्ज़ा कादियानी कहता था वही मिस्टर गामदी और मिस्टर हसन इलियास का भी वही नज़रिया है। और इस तरह के बहुत सारे सेकुलर लोग हैं, लिबरल लोग हैं या कुरान और सुन्नत से दूर हटे हुए लोग हैं, उनका भी यही नज़रिया है। जिस तरह के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, फैसल वड़ाइच और इसी तरह के कई दीगर नाम हैं जो लिबरल तबके में शुमार होते हैं और जहाद के दौर को अपने तईं वो ख़त्म समझते हैं और ये समझते हैं कि अब जहाद का नहीं बल्कि डायलॉग का दौर है। हालांकि प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में फरमाया, अल जहादु मादिन इला यौमिल क़ियामा, जहाद क़यामत तक जारी रहेगा। जहाद फ़ी सबीलिल्लाह अंधेरों में उजाला है, समझता है हकीकत को वसी जिसका मुताला है। ये एक पूरी नज़म है जिहाद के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे हमारे चैनल पर वीडियोज़ में मुलाहजा कर सकते हैं, जो जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की सही तर्जुमानी करती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ये इसके हमने 7 गुमराह कुन अकायद आपकी खिदमत में पेश किए, जिससे आप अंदाज़ा कर लें
کہ یہ بزدل اور ڈرپوک بن کر اب انگریزوں کی کاسہ برداری کرنے کے لیے اس حد تک جا چکے ہیں کہ قرآن و سنت کا واضح حکم جہاد اس کا بھی انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے امریکہ اور یورپ کی نمک حلالی کرنی ہے اور مسلمانوں کو جہاد سے دور کرنا ہے اور کافروں، مشرکوں اور دشمنان اسلام کا ایجنٹ بن کر یہ ایجنڈا پھیلانا ہے کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں، جس طرح کہ مرزا قادیانی نے ملکہ وکٹوریہ کا غلام بن کر اس طرح کی بات کی تھی کہ جہاد کا دور اب ختم ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ مسٹر گاندھی پہلے لاہور میں رہتے تھے، یہاں اہل اسلام کے دباؤ کی وجہ سے بھاگ گئے اور جا کے انہوں نے مختلف ممالک میں رہائش اختیار کی، اور آج کل یہ گاندھی سینٹر نام کا ایک ادارہ جو گمراہی پھیلانے پر لگا ہوا ہے، وہ اس کو امریکہ سے رن کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ ایک عمار یاسر خان ناصر، وہ بھی ایک گمراہ آدمی ہے، ایک بڑی مذہبی شخصیت کا بیٹا ہے، وہ بھی گمراہ کن عقائد کا حامل ہے اور آج کل وہ گاندھی کا چیلا بنا ہوا ہے۔ اس کے نظریات سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس کے بھی وہی نظریات ہیں جو ان کے گرو گھنٹال جاوید احمد گاندھی کے نظریات ہیں۔ نمبر 8، اسلامی ممالک میں صرف مسلمانوں کو ہی حکمران نہیں بننا چاہیے، بلکہ غیر مسلم اور مشرک بھی مسلم ممالک میں حکمران بننے کے پوری طرح اہل ہیں اور ان کو یہ حق ملنا چاہیے۔ مثلا پاکستان چاہے کلمے کے نام پر بنا ہے، چاہے اسلامی نظریے پر بنا ہے، لیکن یہاں بھی جو غیر مسلم ہیں ان کو پورا موقع ملنا چاہیے، مشرکوں کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی انتخابات لڑ کے صدر پاکستان بن جائیں اور وزیر اعظم پاکستان بن جائیں، اور ان کے نزدیک تو چاہے چیف آف آرمی سٹاف بھی بن جائیں۔ یہ ان کے باطل نظریات ہیں۔ نمبر 10، حضرت حسین کو یہ باغی قرار دیتے ہیں اور یزید علیہ ما علیہ کو یہ عادل بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک اور باطل نظریہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دینا پرلے درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ نمبر 11، ان کا کہنا، یعنی جاوید احمد گاندھی کا میں ذکر کر رہا ہوں، باقی عمار یاسر خان ناصر اور مسٹر حسن الیاس وہ اسی تھیلی کے چٹے بٹے، ان کا علیحدہ سے میں ذکر نہیں کر رہا، ان کے نظریات بھی یہی ہیں۔ مسٹر گاندھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب ریاست چینج کر سکتی ہے، یعنی زکوٰۃ کا جو نصاب قرآن و سنت نے بیان کیا ہے، اگر ریاست اور ریاست کے حکمران چاہیں تو اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نمبر 12، یہود و نصارہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، وہ ایمان لائے بغیر بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ کیسا بےہودہ عقیدہ ہے۔ نمبر 13، سودی بیمہ کا لین دین جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 14، سور کا صرف گوشت کھانا حرام ہے، یعنی خنزیر کا صرف گوشت کھانا حرام ہے، اس کے علاوہ اس کے تمام جو باڈی کے دیگر اجزاء ہیں، بال یا اس کی سونڈ وغیرہ یا اس کی دیگر چیزیں، کھال وغیرہ، ان کا استعمال بالکل جائز ہے، اور بلکہ وہ کہتا ہے کہ سور بھی اس سے اتنا دور نہیں رہنا چاہیے، سور بھی ایک پالتو جانور ہے اور اس سے بھی کوئی جو ہے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی بکری کی طرح کے ایک جانور ہے اور یہ بھی پالتو جانور بن سکتا ہے۔ یہ اس کا باطل عقیدہ ہے۔ نمبر 16، یتیم پوتا اپنے دادا کی جائیداد کا وارث بنے گا، حالانکہ یہ اجماع امت کے بالکل خلاف ہے۔ نمبر 17، عورت مردوں کو نماز میں امامت کروا سکتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ قرآن و سنت سے، اجماع امت سے اور قیاس شرعی سے دور بھاگتا ہے تو ایسی ایسی پھلجھڑیاں چھوڑتا ہے کہ انسان کو بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ نمبر 18، اجنبی عورتیں اجنبی مردوں سے مصافحہ، ہینڈ شیک کر سکتی ہیں، اس میں گاندھی کے نظریات کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے، اور گاندھی یہ کام کرتا بھی رہتا ہے جب کبھی اسے موقع ملے۔ نمبر 19، اس کا کہنا یہ کہ مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ بالکل جائز ہے، وہ اس کے مالک ہیں اور انہی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور متعلقہ جو علاقے ہیں ان کو اپنے قبضے میں رکھے، یعنی فلسطینیوں کا فلسطین کی سرزمین پر کوئی حق نہیں، لیکن یہودیوں کو مسجد اقصیٰ
اور گرد و نواح کی زمینوں پر قابض رہنے کا پورا حق ہے، یہ کہنا ہے مسٹر غامدی کا۔ نمبر 20، قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں مسٹر غامدی پوری طرح اپنا ذہن لڑاتے ہیں، اپنی رائے کا استعمال کرتے ہیں، نہ قرآن سے کوئی باقاعدہ تفسیر کرتے ہیں، نہ قرآن کی حدیث سے کوئی باقاعدہ تفسیر کرتے ہیں، نہ قرآن کی آثار صحابہ سے کوئی باقاعدہ تفسیر کرتے ہیں۔ بس ان کے ذہن میں جو بات آ گئی، حالات کے موافق ہوئی، جس میں جو ہے کافر ممالک کا، یورپی ممالک کا، امریکی ممالک کا، جس کی انہوں نے نمک حلالی کرنی ہوتی ہے، کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو فوراً سارے قرآن و حدیث کو کھینچ کھانچ کے اس طرف لے آئیں گے، اور مسلمانوں کی مخالفت بھی کرنی پڑے تو کریں گے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں جب بھی آپ ان کی ویڈیوز کو آپ دیکھیں گے تو ان کو آپ اکثر دیکھیں گے کافروں کے ہمدرد پائیں گے، اور مسلمانوں کے دشمن ہی آپ کو یہ نظر آئیں گے اپنے نظریات کے حوالے سے۔ تو قرآن کی تفسیر بالرائے کرنے کو یہ پوری طرح اپنا حق سمجھتے ہیں، جو ان کے ذہن میں آئے، جو ان کی کھوپڑی میں آئے، جو ان کو چھوٹے سے دماغ میں آئے، وہی قرآن کی تفسیر بن جاتی ہے۔ اس طرح ان کے باطل نظریات کے اندر یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اور اس کے مطابق جو اپنی رائے ہے اس کو واضح کرتے ہیں، اور نتیجے میں گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اور اسلاف امت اور اسی طرح جو امت کے بڑے ہیں، ان کے یہ جو نظریات ہیں ان سے مسٹر غامدی کے نظریات پوری طرح متصادم ہو جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ تھی وہ 20 باتیں جو ہم نے چیدہ چیدہ بیان کی ہیں، ورنہ اس کی کتابوں اور ویڈیوز کے اندر گمراہی کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ ہم نے الحمدللہ پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ اس کے نظریات کو پیش کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات ملا کر بیان نہیں کی۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں، ان کی ویڈیوز میں یوٹیوب وغیرہ کے اوپر، ان کے جو یوٹیوب چینل ہیں سسر کے، داماد کے اور غامدی سینٹر کے، اس میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں جن کے اندر گمراہی بھری ہوئی ہے، میزان ہے، دیگر کتابیں ہیں، ان کی 2-4 جو کتابیں موٹی موٹی، ان سب کے اندر بھی یہ گمراہیاں موجود ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے نہیں کہا کہ مسٹر غامدی اور جو کہ سسر ہے، اور مسٹر حسن الیاس جو کہ داماد ہے، یہ سسر اور داماد دونوں گمراہ ہیں، دونوں سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور دونوں کے نظریات قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ لہٰذا مسلمانوں کو خبردار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے۔ ہر چکنی چپڑی باتیں کرنے والے نرمی سے اور بڑے دھیمے انداز میں، اچھے انداز میں، شستہ اردو کے اندر اپنی باتوں کو اور اپنے گمراہ کن نظریات کو یہ شفٹ کرتے ہیں، ان سے بالکل بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ دین وہی ہے جو قرآن و سنت میں اجماع امت کے ذریعے اور قیاس شرعی کے ذریعے چلا آ رہا ہے، وہی اصل دین ہے، جس کی اسلاف امت نے مکمل طور پہ تفسیر اور توضیح کر دی ہے۔ اور اجتہادی جو مسائل ہیں ان کے اندر اجتہاد کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بتا دیا ہے، اور اجتہاد شرعی کا دائرہ کار کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو مسٹر جاوید احمد غامدی جو سسر ہیں وہ باطل نظریات کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے داماد مسٹر حسن الیاس ان گمراہ کن عقائد کو آن کرتے جاتے ہیں، ذرا بھی نہیں بولتے، بکری کی طرح سر ہلاتے چلے جاتے ہیں، اور غامدی کی ہر بات پہ لبیک لبیک، ہاں جی، اچھا اچھا اچھا، تو یہ بات ہے، آپ کہاں سے یہ تیر مار کر لائیں؟ اور حالت اس مسٹر غامدی کی یہ ہوتی ہے کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے تعویلات نکال کے مختلف آیتوں کا مفہوم مروڑ تروڑ کے اکٹھا کرتے ہیں، اور حدیثوں کو تو یہ اکثر مانتے ہی نہیں، چند ایک حدیثیں جو ان کے مطلب کی ہیں ان کو مانتے ہیں، باقی کا تقریباً انکار کرتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے، اور جوڑ جاڑ کے اپنے نظریات پیش کر کے، اور اللہ معاف فرمائے، اسلام کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر یہ توبہ کر لیں، اپنے باطل نظریات سے رجوع کر لیں، سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، تو امت کو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، علماء کو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جائیں تو اچھے رہیں گے، ورنہ جن کی نمک حلالی کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہی ان کا جینا اور مرنا ہوگا، اور پھر جو ان کی حالت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ جہاز سے بھاگ کر اس طرح کا بزدل ٹولہ اکثر بھاگ جاتا ہے اور مختلف ممالک میں جا کر پناہ لیتا ہے،
مسلمانوں کے درمیان رہنے کی بھی ان کو سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ برادران اسلام، یہ تھی وہ باتیں جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا، اور بالکل سچ کہا تھا شروع میں، اور ہم نے اس ویڈیو کو عنوان بھی یہی رکھا ہے کہ مسٹر جاوید احمد غامدی جو کہ سسر ہیں اور مسٹر حسن الیاس جو کہ داماد ہیں، دونوں کے دونوں مکمل گمراہ ہیں۔